डॉक्टर गाशियन ने मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आसाद बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा सख्त था। डॉक्टर गार्शियन बोल रहा हूँ, कंदूज से। डॉक्टर गार्शियन ने कहा, ओ आप हुक्म फरमाइए, आपने आज कैसे मुझे याद कर लिया? दूसरी तरफ से कदरे हैरत भरे लहजे में कहा गया। मैं तुम्हें एक खसूसी काम देना चाहता हूँ, डॉक्टर गार्शियन ने कहा। हुक्म फरमाइए, ये तो मेरे लिए इंतहाई खुशकिस्मती है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। आसाद ने मुसरत भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें एक जीप की तफसील बता रहा हूँ। ये जीप वादी शाह से आरजूक पहुंच रही है, अभी रास्ते में ही है, डॉक्टर गार्शियन ने कहा। और इसके साथ ही जो तफसील मजागो ने बताई थी वो दोहरा दी। ठीक है, मैं समझ गया हूँ क्या करना है इस जीप का, आसाद ने कहा। इस जीप में एक औरत और 4 मर्द सवार हैं। कहा जाता है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं। ये वादी शाह से एक स्याह रंग की संदूकची चुराकर आरजूक में अमीर आताफ के पास जा रहे हैं और तुमने इन्हें रास्ते में ही हलाक करके वो संदूकची मुझे यहाँ कंदूज में मेरी रिहाइश गाह पर पहुंचानी है। बस ये काम है और तुम्हें इसके लिए मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और तुम जो मेरे होटल से चाहते थे तुम्हारा वो काम भी कर दिया जाएगा, लेकिन ये काम हर सूरत और हर हालत में होना चाहिए, डॉक्टर गार्शियन ने कहा। आपने अच्छा किया कि मुझे बता दिया कि इनका ताल्लुक किसी सीक्रेट सर्विस से है। ऐसे लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता होते हैं, इसलिए मैं अब इनकी जीप में बेहोश कर देने वाली गैस फायर करवा देता हूँ और जब ये बेहोश हो जाएंगे तो फिर इनसे वो संदूकची लेकर आपको पहुंचा दी जाएगी। ऐसी सूरत में कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन क्या ये जरूरी है, डॉक्टर गार्शियन, कि इन्हें हलाक भी किया जाए? आसाद ने कहा। क्यों तुम ये बात क्यों कर रहे हो? अगर तुमने इन्हें हलाक ना किया तो फिर ये तुम्हारे और मेरे पीछे लग जाएंगे, डॉक्टर गार्शियन ने कहा। जनाब, सीक्रेट सर्विस चंद लोगों पर मुश्तमिल नहीं होती। इनका दूसरा ग्रुप भी होगा जो उनकी हलाकत की सूरत में हमारे खिलाफ काम करेगा। ये लाजमन यहाँ टोरस के रूप में होंगे और आप जानते हैं कि किसी टोरस की हलाकत से पूरी हुकूमत हरकत में आ जाएगी, आसाद ने कहा। ऐसा करो कि इन्हें इसी बेहोशी की आलम में किसी ऐसी जगह पहुंचा दो जहां से ये 2-4 रोज तक वापस कंदूज ना पहुंच सकें। इसके बाद मामलात हमारे हाथ में होंगे, डॉक्टर गार्शियन ने कहा। ठीक है जनाब, मैं इन्हें बेहोश करके लीबिया के सरहदी सहरा में दूर फेंकवा दूंगा। अव्वल तो ये वहां खुद ही हलाक हो जाएंगे और अगर हलाक ना भी हुए तो इस सहरा से निकलने के लिए उन्हें कई दिन लग जाएंगे, आसाद ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा। अलबत्ता संदूकची को तुमने इंतहाई हिफाजत के साथ मुझे पहुंचाना है, डॉक्टर गार्शियन ने कहा। वो पहुंच जाएगी, आप बेफिक्र रहें, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो डॉक्टर गार्शियन ने रिसीवर रख दिया। ये आसाद कौन है? नादिर ने पूछा। आरजू का बहुत बड़ा बदमाश है, मेरे होटल में शराब सप्लाई करने का ठेका लेने का ख्वाहिशमंद है, डॉक्टर गार्शियन ने जवाब दिया। लेकिन वो इन लोगों को हलाक करने से इस तरह कतरा रहा था जैसे कोई आम सा आदमी हो, नादिर ने कहा। ये लोग कम से कम खतरा मोल लेते हैं। वैसे इसकी बात दुरुस्त थी कि अगर इनकी हलाकत पुलिस और हुकूमत के नोटिस में आ जाती तो मामलात से खराब हो जाते। अब हमें 2 रोज चाहिए होंगे ब्लैक स्कार्फ को जिंदा करने में, वो हम कर लेंगे। फिर हम पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान होंगे, फिर ये लोग हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, डॉक्टर गार्शियन ने कहा और नादिर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान की आंखें अचानक खुल गईं और इसके साथ ही इसके जहन में बेहोश होने से पहले के तमाम वाकयात फिल्मी मनाजर की तरह इस कदर तेजी से गिरे जैसे किसी फिल्म को 3 गुना स्पीड से चला दिया जाए। वो अपने साथियों समेत वादी शाह से वापस आरजूक जा रहा था। दारपोश को उन्होंने कंदूज में उतार दिया था ताकि वो वहां से दारुल हुकूमत अपने घर वापस जा सके। उन्होंने यही फैसला किया था कि वो संदूकची को जलाने या इसे किसी तरह मुकम्मल ज़ाया करने के लिए अमीर आताफ से मशवरा लेंगे। इसलिए वो जीप में सवार आरजू की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। ड्राइविंग सीट पर इमरान खुद था जबकि जूलिया साइड सीट पर बैठी हुई थी और रकबी सीटों पर इसके साथी मौजूद थे। संदूकची जीप के अंदर मौजूद थी। फिर रास्ते में एक जगह वो फ्यूल डलवाने के लिए रुके तो उन्होंने कॉफ़ी पीने का फैसला किया और फिर जीप को एक साइड पर रोक कर वो उतरकर फ्यूल स्टेशन में ही बने हुए रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। संदूकची को एक स्याह रंग के थैले में डालकर वो साथ साथ लिए फिर रहे थे। कॉफी पीने के बाद वो सब वापस जीप पे सवार हुए और इमरान ने जीप आगे बढ़ा दी। लेकिन अभी जीप ने कुछ ही फासला तय किया था कि अचानक जीप के अंदर साएं की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे इसके जहन पर किसी ने स्याह रंग की चादर डाल दी हो और इसके बाद अब इसे होश आया था। इसके साथ ही इसे फौरन एहसास हो गया कि वो किसी बड़ी जीप के अकबी हिस्से में पड़े हुए हैं। इसने
سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ ریگستان میں چلنے والی مخصوص جیپ ہے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا مقامی آدمی بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا، وہ بھی تنومند اور ورزشی جسم کا آدمی دکھائی دیتا تھا۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ عمران کے تمام ساتھی اس کے ساتھ ہی بڑی جیپ کے عقبی حصے میں ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ بے ہوش تھے۔ عمران کو یہ سب دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی۔ کچھ دیر تک تو اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اچانک جیپ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ بس کافی ہے، اب انہیں نکال کر باہر پھینک دو، یہاں سے یہ کسی صورت بھی پیدل چل کر واپس نہیں جا سکتے، ڈرائیور نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ جیپ کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ ہاں تم درست کہہ رہے ہو، اس کے ساتھی نے کہا، اور پھر بھی وہ جیپ سے نیچے اتر گیا۔ عمران فوراً ہوشیار ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب جیپ کا عقبی دروازہ کھلے گا اور انہیں گھسیٹ کر باہر پھینک دیا جائے گا، چنانچہ اس نے فوری طور پر ان دونوں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو شاید قدرت کی رحمت تھی کہ عمران کو اس کے مخصوص ذہنی ورزشوں کی وجہ سے عین اسی وقت خود بخود ہوش آ گیا تھا جب وہ جیپ پہ موجود تھے۔ اگر وہ انہیں یہاں پھینک جاتے تو نہ جانے انہیں کتنے دشوار مراحل سے گزرنا پڑتا۔ چند لمحوں بعد جیپ کا عقبی دروازہ کھلا اور دروازے کی دوسری طرف دونوں آدمی موجود تھے۔ یہ لڑکی تو بے حد خوبصورت ہے، کیوں نہ اسے واپس لے جایا جائے، ان میں سے ایک نے بڑے اوباشانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، راز کی چیف ہمیں گولی مار دے گا، دوسرے نے کہا، اور پھر انہوں نے دروازے کے قریب بے ہوش پڑے ہوئے صفدر کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور دونوں مل کر اسے اٹھائے ہوئے واپس پلٹنے لگے تو عمران تیزی سے اٹھا اور اس نے دیکھا کہ وہ ایک لکودک صحرا میں موجود ہیں۔ پھر وہ دونوں بے ہوش صفدر کو ایک طرف ریت پر لٹا رہے تھے کہ عمران جیپ سے نیچے اتر آیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں مڑتے عمران نے چھلانگ لگائی۔ وہ اچھل کر ایک قدم آگے بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ فضا میں اچھلا اور اس کی دونوں ٹانگیں بیک وقت ان دونوں کی کمر پر پڑیں اور وہ دونوں چیختے ہوئے منہ کے بال نیچے جا گرے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے، عمران نے اپنے قریب موجود آدمی کو دبوچ لیا۔ عمران نے تیزی سے اس کی گردن پکڑی اور دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا ہوا میں کلا بازی کھا کر عقب میں کھڑی جیپ کے ساتھ ایک دھماکے سے جا ٹکرایا، جبکہ دوسرا آدمی بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی اور وہ آدمی ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے جا گرا اور عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے تیزی سے اوپر کی طرف موڑ دیا اور تیزی سے اٹھتے ہوئے اس آدمی کا جسم ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ اس کا چہرہ مسا ہو گیا تھا اور آنکھیں باہر کو نکل آئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے پیر کو نیچے کرتے ہوئے غرا کر کہا۔ ہاشم۔ ہاشم، میرا نام ہاشم ہے۔ اس آدمی کے منہ سے ہرہراہٹ بھری آواز نکلی۔ یہ وہ آدمی تھا جو جیپ ڈرائیو کر رہا تھا اور اس نے دوسرے آدمی کو جولیا کے بارے میں روکا تھا۔ کون ہے تمہارا چیف؟ عمران نے پوچھا۔ ماسٹر اسعد۔ ماسٹر اسعد، ہاشم نے اسی لہجے میں جواب دیا، اور پھر عمران کے بار بار پوچھنے کے بعد ہاشم نے جو کچھ بتایا اس سے عمران کو معلوم ہوا کہ اسعد آرزوق کا بہت بڑا بدماش ہے۔ اس کا ایک کلب ہے جس کا نام گولڈن کلب ہے۔ اس نے اس ہاشم اور اس کے گروپ کے 4 افراد کو یہ جیپ دے کر وادی شہاں والی سڑک پر بھجوایا اور ساتھ ہی انہیں یہ ہدایت کی کہ چونکہ جیپ میں موجود افراد غیر ملکی ٹورسٹ اور تربیت یافتہ ہیں، اس لیے وہ انہیں بے ہوش کر کے جیپ میں موجود صندوقچی اٹھا لیں اور پھر بے ہوش افراد کو جیپ میں ڈال کر آرزوق ٹاؤن کی سرحدی صحرائی پٹی جو ملک لیبیا کے اندر ہے اتنی دور پھینک کر واپس آ جائیں کہ وہ پیدل بھی زندہ واپس نہ آ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب یہ لوگ ان کے پاس پہنچے تو وہ ریستوران میں کافی پی رہے تھے۔ ہاشم نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے فائر ہونے والا گیس بم جیپ کے اندر سیٹ کے نیچے رکھ دیا کیونکہ جیپ کے دروازے لاک نہ تھے، اور پھر جب وہ فیول اسٹیشن سے کچھ آگے گئے تو ہاشم نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے گیس بم آن کر دیا۔ پھر جیپ رک گئی اور اندر موجود افراد بے ہوش پڑے تھے۔ اندر سیاہ تھیلے میں ایک صندوقچی بھی موجود تھی۔ ہاشم نے بے ہوش افراد کو اپنی جیپ میں ڈالا اور ایک ساتھی کو ساتھ لیا، جبکہ اس کے باقی ساتھی دوسری جیپ میں سوار ہو گئے۔ دونوں جیپیں آرزوق پہنچی تو صندوقچی والی جیپ وہیں رک گئی، جبکہ ہاشم انہیں لے کر صحرا میں آ گیا تاکہ یہاں بے ہوش افراد کو ڈال کر واپس چلا جائے۔ عمران نے اس سے چند اور سوالات کیے اور پھر پیر کو ایک جھٹکے سے آگے کی طرف موڑ دیا۔ ہاشم کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ عمران کو دوسرے آدمی کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گردن میں بال آنے کی وجہ سے وہ اب تک ہلاک ہو چکا ہوگا۔ اس نے
جھک کر ہاشم کی تلاشی لی تو اس کی جیب سے ایک مشین پسٹل نکال لیا، پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے دوسرے آدمی کو چیک کیا۔ اس کی توقع کے مطابق سانس رک جانے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ عمران نے جھک کر اس کی بھی تلاشی لی، اس کی جیب سے بھی اسے ایک مشین پسٹل مل گیا تو اس نے دونوں مشین پسٹل جیبوں میں رکھ لیے، پھر صفدر کو اٹھا کر اس نے جیپ میں ڈالا، عقبی دروازہ بند کیا اور پھر آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ عمران نے انجن سٹارٹ کیا، جیپ میں فیول کی مقدار کافی تھی۔ اس نے جیپ ایک جھٹکے سے موڑی اور واپس اسی راستے پر دوڑا دی جہاں سے وہ آئی تھی۔ چونکہ ہوا بند تھی اس لیے ریت پر بھاری اور مخصوصی انداز کی بنی ہوئی جیپ کے بھاری ٹائروں کے واضح نشانات موجود تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں کو ہوش میں اس لیے نہ لایا تھا کہ اس کے لیے اسے کافی مقدار میں پانی کی ضرورت تھی، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے دور سے آرزوق شہر کے آثار دکھائی دینے لگے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آرزوق میں داخل ہوا تھا، تھوڑا سا ہی دور اسے ایک سپر سٹور نظر آ گیا۔ اس نے جیپ روکی اور نیچے اتر کر تیز تیز قدم بڑھاتا سٹور کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ رقم اس کے کوٹ کی خفیہ جیب میں موجود تھی۔ اس نے یک بستہ پانی کی 2 بڑی بوتلیں خریدیں اور پھر واپس آ کر اس نے جیپ کو ایک ویران سائٹ پر موڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی جیپ ایک کھنڈر نما احاطے میں داخل ہو کر ایک دیوار کی اوٹ میں رک گئی تو عمران نے جیپ کا انجن بند کیا اور پھر عقبی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک بوتل کا ڈھکن کھول کر صفدر کا جبڑا بھیج کر اس کا منہ کھولا اور پانی اندر ٹپکا دیا۔ پھر اس نے یہی کارروائی اپنے دوسرے 2 ساتھیوں کے ساتھ کی۔ اس کے بعد وہ جیپ سے نیچے اتر آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھیوں کے کراہنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ہوش میں آ جاؤ، وقت پہلے ہی بہت ضائع ہو گیا ہے، عمران نے کہا تو وہ سب بھاری بھاری ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھے۔ عمران صاحب یہ کیا مطلب، یہ کیا ہوا ہے؟ صفدر نے سب سے پہلے ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ پہلے تم سب پوری طرح ہوش میں آ جاؤ، پھر قصہ جہاں درویش سنایا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر تیزی سے جیپ سے نیچے اتر آیا اور حیرت بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ ہم کہاں ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے کہا۔ آرزوق میں، عمران نے جواب دیا، اور پھر ایک ایک کر کے کیپٹن شکیل، تنویر اور جولیا بھی جیپ سے نیچے اتر آئے تو عمران نے مختصر طور پر انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ویری بیڈ، اگر تمہیں بروقت ہوش نہ آتا تو ہم وہاں صحرا میں ہی ختم ہو جاتے، جولیا نے کہا۔ عمران صاحب کی ذہنی ورزشیں واقعی کام کی ہیں، اب میں بھی اس معاملے میں ان کا شاگرد بنوں گا، صفدر نے کہا۔ میری بجائے آغا سلیمان پاشا کے شاگرد بن جاؤ، دماغ کے 14 نہیں بلکہ 14,000 طبق روشن ہو جائیں گے، اور جب اتنے طبق روشن ہوں گے تو آدمی سرے سے ہی بے ہوش نہیں ہوتا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مشن ناکام رہا، وہ صندوقچی واپس ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے اور اب تک اسے کھولا بھی جا چکا ہوگا، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ ہاں، لگتا تو ایسے ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ صندوقچی اس اساد نے کسی اور کے لیے حاصل کی ہے، اساد جیسے ٹائپ کے لوگ ان چکروں میں نہیں پڑ سکتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ہمیں گولڈن کلب جا کر اس سے معلوم کرنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ ہمیں یہ جیپ یہیں چھوڑنی ہوگی کیونکہ یہ چھوٹا سا شہر ہے، یہاں اس جیپ کو پہچان لیا جائے گا اور پھر اس میں موجود اجنبی افراد کی اطلاع جیسے ہی اساد تک پہنچے گی تو وہ غائب ہو جائے گا اور ہم ہاں کی الجھنوں میں پھنس جائیں گے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ پھر چلیں، ہم ٹیکسی بھی لے سکتے ہیں، جولیا نے کہا، اور عمران نے اسبات پہ سر ہلا دیا۔ ویسے مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے بے ہوشی کا گیس بم وہاں رکھا، وہ بارودی بم بھی وہاں رکھ سکتے تھے، پھر ہمیں وہی ہلاک کرنے کی بجائے وہ ہمیں صحرا میں چھوڑنے کیوں لے گئے؟ یہ سب کیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ وہیں ہمیں ہلاک نہ کرنے کی وجہ تو اس ہاشم نے بتائی تھی کہ ہم ٹورسٹ ہیں اور ٹورسٹ کی ہلاکت کا یہاں حکومتی سطح پر سخت نوٹس لیا جاتا ہے، اور گیس بم کی وجہ شاید وہ صندوقچی تھی جو وہ صحیح سلامت حاصل کرنا چاہتے تھے، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا، اور اس کے پیچھے آتے ہوئے سب ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ قندوز میں اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں ڈاکٹر گارشین موجود تھا، اس کے ساتھ اس کا دوست نادر بھی تھا۔ درمیان میں ایک میز پر سیاہ رنگ کی صندوقچی پڑی ہوئی تھی جس کے اوپر والے حصے پر سرخ رنگ کی ابری ہوئی مہر تھی جس پر نشانات نظر آ رہے تھے۔ صندوقچی میں کوئی درز تک موجود نہ تھی، یوں لگتا تھا جیسے یہ صندوقچی ہر طرف سے بند ہو۔ یہ ہے وہ صندوقچی جس میں بلیک اسکارپ بند ہے، ڈاکٹر گارشین نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ہاں، بلیک اسکارپ نہیں، پوری دنیا کی بادشاہت کہو، ڈاکٹر مطلق العنان بادشاہت، نادر نے کہا۔
اگر یہ بادشاہ والا مسئلہ درمیان میں نہ ہوتا تو میں اس پر یقیناً ایک تحقیقی مقالہ لکھتا، لیکن ٹھیک ہے، آپ اسے کھول دینا چاہیے، ڈاکٹر گارشین نے کہا، اور اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر صندوقچی کو اٹھایا اور اسے اپنے سامنے اور قریب رکھ کر وہ اس پر جھک گیا۔ وہ اس صندوقچی کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس میں تو کوئی بھی درد نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی اسے کھولنے کا کوئی طریقہ، اور یہ مہر نہ جانے کس کی ہے، ڈاکٹر گارشین نے غور سے صندوقچی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس مہر کے نیچے ہی اس صندوقچی کو کھولنے کا بٹن موجود ہوگا، نادر نے کہا۔ بٹن؟ ڈاکٹر گارشین نے چونک کر کہا اور پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ صدیوں پہلے بھی لوگ اس قدر ایڈوانس تھے کہ سائنسی میکانزم استعمال کرتے تھے؟ ڈاکٹر گارشین نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا مطلب تھا کہ کوئی طریقہ، نادر نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر گارشین نے انگلی اس ابری ہوئی مہر پر پھیری۔ یہ تو بے حد سخت ہے، چاقو یا خنجر استعمال کرنا پڑے گا، ڈاکٹر گارشین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور کسی کو ایک تیز دھار خنجر کمرے میں پہنچانے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد خنجر آ گیا اور پھر ڈاکٹر گارشین نے اپنی پوری طاقت استعمال کر لی، لیکن اس مہر پر خنجر کی تیز دھار خراش تک نہ ڈال سکی۔ جھنجھلا کر ڈاکٹر گارشین نے صندوقچی کی لکڑی پر خنجر مارا، لیکن وہ پلٹ کر اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے فرش پر جا گرا۔ اب کیا کیا جائے، کیسے کھولا جائے اسے؟ نہ جانے یہ کس قسم کے لوگ تھے اس زمانے کے، ڈاکٹر گارشین نے انتہائی جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، جو کچھ کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے، نادر نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈاکٹر گارشین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر گارشین نے کہا۔ آرزوق سے اسعد کی کال ہے جناب، وہ آپ سے کوئی انتہائی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ کراؤ بات، ڈاکٹر گارشین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہیلو سر، میں اسعد بول رہا ہوں، دوسری طرف سے اسعد کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے، کیوں فون کیا ہے؟ ڈاکٹر گارشین نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اس وقت صندوقچی کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس لیے یہ کال اسے ڈسٹربنس اچھی طرح محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ صندوقچی تو آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، کیا وہ کھل گئی ہے؟ اسعد نے کہا۔ تو ڈاکٹر گارشین چونک پڑا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹر گارشین نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔